बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज हम कोई रिवायती सियासी टॉक शो नहीं कर रहे। सही कहें तो सुनो न्यूज़ की स्क्रीन पर 11 माह अपना रेगुलर करंट अफेयर्स शो करने के बाद आज हमने फैसला किया है कि हमें कुछ हटकर और कुछ नया करने की ज़रूरत है। कोई ऐसा फॉर्मेट डिज़ाइन किया जाए जिससे हम पाकिस्तान की रहनुमाई कर सकें, बता सकें पाकिस्तान के मसाइल का हल क्या है। 76 बरस बीतने के बावजूद पाकिस्तान के मसाइल हल क्यों नहीं हो सके, और बताया जाए कि पाकिस्तान कौन से अगराज़ व मकासद के लिए बनाया गया था। मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान का वजूद इस्लाम के नाम पर हुआ और इस्लाम के नाम में ही इसकी बका है। क़याम पाकिस्तान की मंजिल निफाज़े इस्लाम है। निफाज़े इस्लाम से ही हमारा और हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तक़बिल जुड़ा हुआ है। आज 76 बरस बाद हम फिर ये सोचने पर मजबूर हैं कि क्या वजह है, हम अपने क़याम के मकासद को क्यों भुला चुके हैं और कौन सी वजूहात निफाज़े इस्लाम की राह में हायल हैं। हमें देखना होगा कि हमारा निज़ाम हुकूमत क्यों हमें तारीकी में धकेल रहा है। जमहूरियत और जमहूरी निज़ाम क्यों नाकाम है। क्या खिलाफत या खिलाफत इस्लामिया हमारे लिए मशअल राह बन सकती है। क़याम पाकिस्तान से शुरू होने वाले सफ़र की तकमील कब मुमकिन हो सकेगी। सुनो टुनाइट की नई सीरीज़ में क़याम पाकिस्तान से शुरू होने वाले सफ़र की दास्तान सुनाएंगे, पाकिस्तान के क़याम की वजूहात बताएंगे और 76 बरस कबल शुरू होने वाले सफ़र की राह में हायल चैलेंजेस का तज़किरा किया जाएगा। आज तकमील पाकिस्तान सीरीज़ का हमारा ये पहला प्रोग्राम है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम क़याम पाकिस्तान की अहमियत और इसकी इस्लाम से वाबस्तगी पर बात करेंगे। पाकिस्तान का क़याम 20वीं सदी का एक खुदाई मोजज़ा है जिसका तारीख़ आलम में जवाब नहीं। 27 रमज़ानुल मुबारक, जुम्मतुल विदा के रोज़े सईद और मुक़द्दस सातों में हम वो ख़ित्ता अर्ज़ी पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब हुए जहाँ से हमारे आका रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठंडी हवा आया करती थी। पाकिस्तान आलम इस्लाम के इत्तेहाद का मजहर है। आज हम गुमराही का शिकार हो चुके हैं। सूदी निज़ाम और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। जिस दिन पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम ने सूदी निज़ाम, जिसको जमहूरियत का खूबसूरत नाम दिया गया है, इसको मुस्तरद कर दिया, पाकिस्तान अपनी मंजिल पा लेगा। 2% तबके को मुराद देने और नवाजने के लिए पिछले 76 बरसों से कानून साजी की जा रही है। पाकिस्तान का क़याम मगरबी जमहूरी निज़ाम की बुनियादों पर नहीं हुआ था। हमारी मंजिल कुरान और सुन्नत थी। ना ही कभी बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने मगरबी जमहूरी निज़ाम की वकालत की। बानी पाकिस्तान के अहम खुतबात पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो हम पर यह हकीकत अयां होगी कि पाकिस्तान के क़याम का वाहिद मकसद निफाज़ इस्लाम और रियासत का वाहिद दस्तूर कुरान और सुन्नत को करार दिया गया था। 15 नवंबर 1942 को ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के इजलास से खिताब करते हुए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कहा कि मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि पाकिस्तान का तर्ज हुकूमत क्या होगा। पाकिस्तान के तर्ज हुकूमत का तयन करने वाला मैं कौन होता हूँ। मुसलमानों का तर्ज हुकूमत आज से 1300 साल कबल कुरान करीम ने वजाहत के साथ बयान कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद है और क़यामत तक मौजूद रहेगा। 6 दिसंबर 1943 को कराची में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 31वें इजलास से खिताब करते हुए बानी पाकिस्तान का कहना था कि वो कौन सा रिश्ता है जिससे मुंसलिक होने से तमाम मुसलमान जस्दे वाहिद की तरह हैं। वो कौन सी चट्टान है जिससे उनकी मिल्लत की इमारत उस्तवार है। वो कौन सा लंगर है जिस पर उम्मत की कश्ती महफूज कर दी गई है। वो रिश्ता, वो चट्टान, वो लंगर अल्लाह की किताब है, कुरान करीम है। मुझे उम्मीद है कि जूं हम आगे बढ़ते जाएंगे, कुरान मजीद की बरकत से हम में ज़्यादा से ज़्यादा इत्तेहाद पैदा होता जाएगा। एक खुदा, एक किताब, एक रसूल, एक उम्मत। बानी पाकिस्तान के मौक़िफ़ में क़याम पाकिस्तान के बाद मज़ीद यकसुई पैदा हो चुकी थी। 25 जनवरी 1948 को कराची बार एसोसिएशन के इजलास से खिताब करते हुए बानी पाकिस्तान का कहना था कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीम मुस्लिह थे, अजीम रहनुमा थे, अजीम वाज़े कानून थे,
عظیم سیاستدان تھے اور عظیم حکمران تھے. ہم ان کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے تو کسی میدان میں کبھی ناکامی نہ ہوگی. پاکستان کا قیام یقیناً معجزہ تھا، لیکن اس کا مستحکم رہنا اور دشمنوں کے وار سے محفوظ رہنا بھی معجزہ ہوگا. آج پاکستان کہیں کھو چکا ہے. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہم کہیں بھلا چکے ہیں. 27 رمضان المبارک کو پاکستان کی پیدائش کی اہمیت ہم بے معنی کر چکے ہیں. اسلام کے نام پر قائم ہونے والی مملکت آج بیرونی خطرات سے زیادہ اندرونی چیلنجز سے نبرد ہے. آج پاکستان کو اپنے وجود کے سبب خطرناک بحرانوں کا سامنا ہے. ہم نہ صرف اسلام کی تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں بلکہ ہم انسانیت سے بھی کوسوں دور ہو گئے ہیں. ہم وہ مقام حاصل نہ کر سکے جس کے لیے پاکستان معرض وجود میں آیا تھا. آج ہم گمراہی کا شکار ہیں. فلسطین میں ہونے والے انسانیت سوز صہیونی مظالم پر امت مسلمہ کی خاموشی بھی ایک لمحہ فکریہ ہے. پاکستان کا ذکر کیا جائے تو ہمارا کردار کسی بھی صورت قابل رشک نہیں. ہمارا کردار امریکہ میں اسرائیل کے خلاف احتجاجی طلباء سے بھی بدتر ہے. وہ کم از کم انسانیت سوز مظالم کے خلاف آواز تو اٹھا رہے ہیں. ہم کیوں اپنی اخلاقیات بھول چکے ہیں؟ ہم نہ صرف اپنے مذہب سے دور ہو گئے ہیں بلکہ انسانیت کو بھی بھلا چکے ہیں. بانی پاکستان کے فرمان کو بھی نظر انداز کر دیا ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، پاکستان اسے کبھی تسلیم نہیں کرے گا. مگر آج ہمارے اندر اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کی آوازیں بھی اٹھتی ہیں. پروگرام کی سیریز میں ہم ایک تفصیلی جائزہ لیں گے کہ پاکستان کا نظام حکومت کیوں تنزلی کا شکار ہے. ہم صرف اور صرف رہنمائی دین اسلام اور قرآن کریم سے حاصل کر سکتے ہیں. آج پاکستان کی فلاح نفاذ اسلام اور قرآن پاک کی تعلیمات میں ہے. قیام پاکستان سے تکمیل پاکستان کے سفر کو ایک بار پھر سے جانچنا ہوگا. چودھری سعد نذیر کا نیشنل کالج آف آرٹس سے شروع ہونے والا سفر آج بھی کامیابی سے جاری ہے. ایک کامیاب بزنس مین کی حیثیت سے چودھری سعد نذیر نے پاکستان کے کاروباری حلقوں میں بہت تیزی سے ترقی کا سفر طے کرتے ہوئے ایک بزنس ایمپائر کی بنیاد رکھی. ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ، کنسٹرکشن، آئی ٹی، پرنٹنگ اور ٹیکسٹائل انڈسٹری میں نمایاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. بلو ورلڈ سٹی پاکستان کا ایک ڈریم ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ ہے جو بہت تیزی سے کامیابی کی منزلیں طے کر رہا ہے، جہاں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اہل غزہ و فلسطین کے ساتھ یکجہتی کے لیے الاقصی میوزیم کا سنگ بنیاد رکھا گیا. چودھری سعد نذیر ایک کامیاب کاروبار کے ساتھ فلاحی کاموں کو بھی بہت اہمیت دیتے ہیں. اس ضمن میں بہت سے منصوبوں کا آغاز کر چکے ہیں، لیکن کٹھن لمحوں کے فیصلوں نے چودھری سعد نذیر کی قائدانہ صلاحیتوں کو اس وقت آشکار کیا جب آپ نے تکمیل پاکستان موومنٹ کا آغاز کیا. آپ کے سامنے چیلنج تھا پاکستان کی بقا اور آنے والی پیڑھی کے مستقبل کا. نظام کی تبدیلی کا نعرہ کوئی آسان بات نہیں ہے. تکمیل پاکستان کی خواہش قائدانہ صلاحیتوں کے بغیر ممکن نہیں. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوں گے چیئرمین بلو ورلڈ سٹی اور چیف آرگنائزر تکمیل پاکستان موومنٹ چودھری سعد نذیر. یہ جو آپ نے پیکج دیکھا ہے اس سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ہمارے آج کے گیسٹ کون ہیں. سعد نذیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعد نذیر صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا ہے پروگرام کے لیے. سب سے پہلے تو بتائیے گا کچھ کنفیوژن ہے یہاں پہ کیونکہ آپ کو لوگ جانتے ہیں ایز چیئرمین بلو ورلڈ سٹی کہ ایک کامیاب بزنس انٹرپرینور ہیں، ایک یہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹی لے کر آ رہے ہیں. ڈیلی ہم سوشل میڈیا پہ آپ کے کچھ ڈفرینٹ آئیڈیاز دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہاں سے کرتے کرتے یہ تکمیل پاکستان موومنٹ کیسے شروع ہو گئی؟ تھینک یو فار بینگ ہیئر سعدیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ کا جو سوال ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور اس کا جواب انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا. جو آپ نے پہلی سعدیہ بات کی کہ بظاہراً ایک کامیاب بزنس مین ہیں اینڈ بینگ این انٹرپرونر آپ یو آر لیڈنگ ہاؤسنگ سوسائٹی یا ہاؤسنگ پروجیکٹ یا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ. تو یہاں سے تکمیل پاکستان فورم اور یہ گفتگو یا تکمیل پاکستان موومنٹ کیوں انیشیٹ کی گئی. تو پہلی تو بات ہے کہ سعدیہ میں جو سمجھتا ہوں اور اپنے بچوں کو بھی یہی تلقین کرتا ہوں کہ کامیابی کی جو ڈیفینیشن ایک مسلمان کے نزدیک
ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ کامیاب صرف وہ ہے جو اللہ کے ہاں کامیاب ہو گیا، اور اللہ پاک اسی کو کامیابی فرماتے ہیں۔ جو دنیا میں آپ یہ سارا کھیل تماشا دیکھتے ہیں، تو قرآن بھی اس کو کھیل تماشا کہتا ہے، اور دوسرا یو ڈو ناٹ ایکچولی نو واٹ از ہیپننگ ان دا بیک گراؤنڈ۔ تو کامیاب وہ ہے جو کامیابی سمیٹ گیا اور اس کو اللہ پاک نے سرٹیفکیٹ ایشو کیا کامیابی کا۔ اب جب ہم اس کامیابی کی بات کرتے ہیں نا، تو یہ ضروری ہے کہ انسان اور ہم بحیثیت مسلمان اس چیز پہ توجہ دیں کہ ہمیں انسان کو تخلیق کس لیے کیا گیا، اور اسپیسیفکلی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اگر ہم مسلمان ہوئے اور کلمہ گو ہوئے، تو کلمہ گو ہونے کی حیثیت سے ہمارا زندگی میں طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اینڈ واٹ آر وی ہیئر فار، یعنی پرپز آف لائف۔ تو ایک مسلمان کا پرپز آف لائف اطاعت الہی ہے، اور اس اطاعت الہی کی بہترین مثال وہ تب بنے گا انسان جب وہ سسٹم جس پہ وہ بلیو کرتا ہے اس کو عملی طور پہ وہ دنیا میں نافذ کر سکیں۔ اگر اب ہم مسلمان ہیں اور کلمہ گو ہیں اور تمام بلیو سسٹم اور دنیا سے جانے کے بعد کی بلیوز ہماری قائم ہیں، جو کہ حقیقت ہیں، وہ اس لیے قائم نہیں ہیں کہ ہم بلیو کرتے ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ وہ حقیقت ہیں۔ اور جب آپ اس حقیقت پہ بلیو کرتے ہوں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنی روٹین لائف میں جو ہے وہ اور پیرامیٹرز اڈاپٹ کریں، اور جب معاملات زندگی آئیں یا دنیاوی اعتبار سے ڈیل کرنے کے معاملات کی باری آئے تو آپ کسی اور کرائٹیریا کو اڈاپٹ کر لیں۔ تو چونکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کی اگزامپل ہیں دنیا میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا دین نہیں جیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عبادات پہ توجہ نہیں دی، جو عبادات اور عقائد سے جو ان کو توکل عطا ہوا اس سے انہوں نے دنیا میں وہ حق قائم کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی، اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی پوری زندگی اسی نہج پہ گزری۔ تو اس جب ساری گفتگو کو آپ ملحوظ خاطر رکھیں اور مد نظر رکھیں، اور اسلام کی ہسٹری کو مد نظر رکھیں، اور آپ یہ ایڈمٹ کریں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، پھر عقل کا اور شعور کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے پورے معیار کو ایڈاپٹ کیا جائے اور جیا جائے۔ تو یہ جو تکمیل پاکستان موومنٹ کی اٹیمپٹ ہے، یہ وہی عقائد جو ہیں ان کو عملی طور پہ پاکستان میں نافذ کرنے کی ایک کاوش ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی ہم نے نہیں کیا، شاید اب سے سال دو سال پہلے تک ہمارے پاس چوائس تھی، لیکن جہاں ہمیں لا کے اس وقت کھڑا کر دیا گیا، انٹرنل اور ایکسٹرنل تھریٹس کریٹ کر دی گئی ہیں، اور ہمارے اپنوں کو ہی ہمارے خلاف کر دیا گیا ہے، وہاں پہ بہت ضروری ہے کہ ہم بیٹھ کے ایک دفعہ ریسیٹ کا بٹن دبائیں، اینڈ وٹ وی ور اوریجنلی میڈ فار، اس کرائٹیریا کو ڈیفائن کریں، اور اسی کرائٹیریا پہ سب کو جج کریں، تو پھر ہم انشاءاللہ سیدھی لائن پہ چڑھ جائیں۔ یہ اچھا کہ آپ نے تکمیل پاکستان موومنٹ جو ہے اس کا مقصد بھی بتا دیا، ساتھ ہی یہ بتائیے، آئی تھنک آپ کے آفس کی طرف بھی چلتے ہیں، بائی دا وے یہ بلو ورلڈ سٹی کے آفس میں ہیں، اور آگے ہم آپ کی سائٹ جو ہے وہاں پر بھی جائیں گے۔ مجھے یہ بتائیے کہ قیام پاکستان کے وقت جو چیزیں مد نظر تھیں ان میں بھی یہی تھا، بانیان پاکستان کہتے تھے یہاں پر اسلامی لاز کا نفاذ ہوگا، یہاں پہ قرآن چلے گا، یہاں پہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گی، تو پھر بننے کے بعد کیا ہوا؟ ویئر ڈڈ وی ایکچولی گو رانگ؟ اچھا، یہ جی ایک ڈائلیما ہے بیسکلی۔ میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اس خواب کے دیکھنے والے تھے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے بننے سے پہلے ہی دنیا سے پردہ فرما گئے، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو 1947 کے بعد بڑی مشکل سے 1 سال میسر آیا، اور وہ بھی علالت میں گزرا۔ تو چونکہ اس مشن کے کیریئرز وہ تھے، تو جو ٹرو مینیفیسٹیشن ہونی چاہیے تھی، اگر انہیں کہیں 8-10 سال مل گئے ہوتے تو ان کی زندگی میں ہم یہ ہوتا ہوا دیکھتے۔ وہ چونکہ اس کے ٹرو کیریئر تھے، اینڈ ہی نیو دا اوریجنل نیریٹو آن وچ دا اسٹوری واز بلٹ، جس پہ مسلمان اکٹھے ہوئے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے یہ غلطی کم از کم کہیں بھی نہ ہوتی۔ اور پھر جو ان کے بعد کی کہہ لیں لیڈرشپ آئی، جس میں سے کچھ کے بارے میں نام نہیں لوں گا، لیکن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ میں یوں محسوس کرتا ہوں کہ میری جیب میں چند کھوٹے سکے ہیں۔ تو وہ جو انہوں نے تشریح اس لیڈرشپ کی وہ اٹ سیلف وہ کہانی بتاتی ہے کہ ہم پٹڑی سے کہاں اتر گئے، اور جس انگریز نے بظاہراً
اپنی تنزلی کی صورت میں یا وہاں سے چلے جانے کی صورت میں، یا کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کی مہربانی ہے، جس بھی صورت میں وہ انگریز سمجھتا اس نے اپنے کنیکشنز اس ملک میں لیڈرشپ سے قائم رکھے، اور جو اصل اسلامک وے آف لائف تھا جس میں دین اور دنیا میں کوئی علیحدگی نہیں ہے، وہ اس نے ہمیں اڈاپٹ ہی نہیں کرنے دیا، اور اس کو پاکستان کو ایز اے پراکسی اسٹیٹ چلانے کی اٹیمپٹ اس نے بدستور جاری رکھی in the form of their agents, in the form of their purchased entities in this country. تو وہ تب سے لے کے اب تک کی جو کہانی ہے وہ بیسیکلی اس سارے تسلسل کا ایک شاخسانہ ہے جس کی وجہ سے ہم آج بھی اسلام سے دور کھڑے ہیں. اس میں بھی ایک اور چیز بڑی انفارچونیٹ ہے کہ آج بھی بہت ساری فورسز ایسی ہیں جو قائد اعظم کو بھی سیکولر پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اسپیشلی ٹو یوتھ. حالانکہ قائد اعظم کے سارے فرمودات بڑے کلیئر ہیں، جو کہتے تھے کہ طرز حکومت پاکستان میں کیا ہوگا، میں کون ہوتا ہوں بتانے والا، وہ تو قرآن نے بتا دیا. ایسے یہ جی انفارچونیٹ ہے، بلکہ یہ کم نہیں ہوا، یہ انفلکس بہت بڑھ گیا ہے، چونکہ اس میں پہلے تو شاید صرف یو کے انوالو تھا، اب امریکن فورسز، پھر اسرائیلی فورسز، تمام وہ ادارے انٹرنیشنل جو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں اسلامک لا کی مینیفیسٹیشن کہیں بھی دنیا میں ہوئی، وہ بھلے افغانستان میں ہوئی، وہ پاکستان میں ہوئی، وہ ترکی میں ہوئی، انہوں نے اپنی طرف سے پاکستان کے بننے سے پہلے 1924 میں خلافت کو ختم کرنے کی جتنی بھی سازشیں کیں ان کو انہوں نے انشور کیا دے اسٹے انٹیکٹ، اینڈ دے اسپینڈ اے گڈ اماؤنٹ آف انرجی اینڈ ریسورسز انشورنگ کہ اسلام کہیں سے بھی دوبارہ جو ہے وہ سر نہ اٹھائے اور اسٹیٹ سر نہ اٹھائے. تو ان کو مختلف فرقوں میں بانٹ کے رکھو، ان کو عبادات میں لگا کے رکھو. یہاں پہ کئی ایسے گروپس ہیں جن کو اسپانسر کیا جاتا ہے جو اپنی گفتگو ارریلیونٹ قسم کی جو ہے وہ مصلحتوں میں اور دینی الجھاؤ پیدا کرنے میں اپنی انویسٹمنٹ اور ریسورسز لگاتے ہیں تاکہ یہ ایز اے امت یونائٹ نہ ہو سکیں. تو بیسیکلی چونکہ دشمن نے اپنی اسٹریٹجی بہت امپروو کر دی ہے، مسلمانوں نے انفارچونیٹلی اس طرح سے اس یونٹی اور اس منظم طریقے سے اس ایجنڈے کے خلاف ایکٹیویٹی نہیں کی، اور اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ خلافت ختم ہو گئی. تو جو یونٹی آف کمانڈ امت میں تھی اور جو ایک انسٹیٹیوشن تھا جس پہ سارے مسلمان ممالک اور مسلمان اپنی انفرادی حیثیت میں خلیفہ کی طرف دیکھتے تھے کہ وہ یہ ساری اسٹریٹجیز ڈیوائز کرے گا، وہ انسٹیٹیوشن انہوں نے تباہ کر دیا. اس کے بعد سے آج تک کا یہ حال ہے کہ ہم صرف اپنے باؤنڈریز کے دفاع میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے نجی کہہ لیں جو ملکی لیول پہ ہماری مصلحتیں تھیں ان کو دیکھنے لگ پڑے. اور جب وہ سینٹرلائزیشن ختم ہوگی تو پھر بیچ میں ہمارے انڈیویجولز پرچیز ہونے لگ پڑے، اور اس کے بعد یہ بالکل ایک پرسنل سی جنگ بن کے رہ گئی. آپ سے بہت ساری باتیں کرنے کی. ابھی ہم جو سعد نذیر صاحب کی طرف سے بلو ورلڈ سٹی کی طرف سے چکری میں بلو ورلڈ سٹی کے اندر جو الاقصی میوزیم کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے وہاں بھی جائیں گے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، اور ساتھ گاڑی میں بھی ذرا بات کرتے ہوئے چلیں گے. ان کا بڑا ایک مشہور ہوا جملہ پچھلے دنوں، بڑے چرچے ہوئے جب انہوں نے نعرہ لگایا جمہوریت شرک ہے. تو کیا واقعی جمہوریت شرک ہے؟ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے اس بریک کے بعد. کفر بھی ہے. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. جیسے ہم نے آپ کو آج باقاعدہ انٹرو میں بتایا کہ ہمارا سنو ٹو نائٹ کا یہ جو تکمیل پاکستان سیریز ہے اس کا پہلا پروگرام ہے، اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ چیئرمین بلو ورلڈ سٹی اور چیف آرگنائزر تکمیل پاکستان موومنٹ چودھری سعد نذیر صاحب موجود ہیں. ساتھ ساتھ بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے ایک بات کی، وہ اسٹیٹمنٹ جس کے بہت چرچے تھے آپ نے اس میں اضافہ کر دیا. آپ نے کہا جمہوریت صرف شرک نہیں کفر بھی آپ نے کہا ہے. یہ ذرا ایکسپلین کریں کہ کیسے آپ جمہوریت کو شرک سمجھتے ہیں. ایکچولی سعدیہ جو پہلے انڈرسٹینڈ کرنے والی بات ہے نا پاکستان میں ماسز کے لیے انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، وہ فرسٹ آف آل ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن کو سمجھیں کہ جمہوریت ہے کیا نا. جمہوریت کا کانسیپٹ بھی یہاں پہ پوری طرح سے لوگوں کو ایکسپلین نہیں کیا گیا یا پارٹیز اس کو ڈسکس نہیں کرتی. جو ڈیموکریسی کی اوریجنل ڈیفینیشن ہے وہ ہے گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل، یعنی بندوں پر بندوں کی حاکمیت. اور جو اسلام کا اس سے کلیئر کٹ ڈفرنس ہے وہ ہے اللہ کی حاکمیت بندوں پر.
جو خلیفہ ہوتا ہے یا خلافت ہوتا ہے وہ اللہ پاک کا نمائندہ ہوتا ہے، اور وہ بندوں پر حکومت اللہ کے نازل کردہ کے مطابق کرتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں کرتا۔ جبکہ جمہوریت میں یہ رائٹ آف لیجسلیشن کہ بندوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ رائٹ ٹرانسفر ہو جاتا ہے بندوں کو، کہ انسان یا میجورٹی آف انسان اکٹھے مل کر اپنا ایک نیا ضابطہ حیات طے کر سکتے ہیں، ایک مین میڈ سسٹم کریٹ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ مجھے ایک بزرگ کا پیغام بھی پہنچایا گیا کہ مغربی جمہوریت کفر ہے، یہاں والی جمہوریت کفر نہیں ہے، لیکن میں ان کی تصحیح بھی کرتا جاؤں کہ شاید جس وقت انہوں نے 73 کا آئین فارمولیٹ کیا اور اس میں مختلف جو علماء کرام ہیں انہوں نے اپنا رول پلے کیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں یہ دھوکہ ان کو بھی دیا گیا کہ یہ جو جمہوریت پاکستان میں اڈاپٹ کی جا رہی ہے یہ کوئی اسلامی طرز کی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل کر دیا گیا، دین میں ایڈیشن آلٹریشن میں اور آپ اور علماء کرام نہیں کر سکتے نا۔ اللہ پاک نے تمام پیرامیٹرز ڈیفائن کر دیے ہیں، قوانین مکمل ضابطہ حیات کہہ دیا، پھر اللہ پاک نے اس پہ سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا کہ میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور دین مکمل ضابطہ حیات کا نام ہے۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کو جمہوریت کا نہیں پتہ تھا، ان کو پتہ لگ گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ پاک کو پتہ ہوتا تو وہ اس وقت ایڈ کر دیتے، یا اللہ پاک اگر سمجھتے جمہوریت کو اتنا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے یا کثرت رائے اتنا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے تو اللہ پاک پھر وہ دین مکمل کرنے سے پہلے یہ ایڈیشن آلٹریشن اس میں کر دیتے نا۔ اگر اللہ پاک نے نہیں کیا تو میں اور آپ اور کوئی بھی انسان، بھلے اس نے داڑھی رکھی ہوئی اور سر پہ پگڑی رکھی ہوئی، اس کے پاس یہ سرٹیفکیٹ ایشو کرنے کا کوئی جواز، کوئی کرائٹیریا، کوئی بیک گراؤنڈ، کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے کہ وہ اب جمہوریت کو اسلامی طرز حکومت میں ایڈ کرے۔ اسلامی طرز حکومت کی پہلی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، اور نبوت کے بعد خلافت راشدہ ہے، اور پھر خلفاء کا ایک لمبا دور ہے۔ اس میں اگر کوئی حاکم وقت یا خلیفہ اگر اپنی پٹڑی سے اترا یا اس نے غلطی کی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان غلطیوں کو اٹھا کے آپ اس میں ایڈیشن آلٹریشن کرنے لگ پڑیں گے نا، اس غلطی کی تصحیح کریں گے۔ اور تاریخ نے جس حاکم وقت نے غلطی کی اس کو تاریخ نے آئیڈینٹیفائی کیا، اور ہم آج تک ان کے نام لے کے بتاتے ہیں کہ فلانے نے یہ غلط کیا، اور جنہوں نے خیر لے کے آئے، جنہوں نے اچھے کام کیے، جنہوں نے شہادتیں دیں، قربانیاں دیں، ان کو بھی تاریخ نے آج تک یاد رکھا ہوا ہے۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو آج تک تاریخ نے یاد رکھا ہوا ہے۔ تو جو کام بائی دی بک ہوئے وہ آج تک زندہ ہیں، اور جو کام بائی دی بک نہیں ہوئے وہ آج تک ڈسکریج مطلب آئیڈینٹیفائی ایز رانگ ڈوئنگ ہوئے ہسٹری میں۔ تو جمہوریت کا طرز حکومت 1924 سے پہلے کیوں نہیں آیا؟ اگر یہ اتنا کوئی پاپولر طرز حکومت تھا تو 1924 سے پہلے جو خلافت 1924 تک قائم رہی اس میں کبھی جمہوریت کا ذکر کیوں نہیں ہوا؟ تو آپ اس کو اسلام کی ضد سمجھتے ہیں؟ جی، اسلام کی عین نفی ہے یہ طرز حکومت، اس لیے، اور شرک کیوں ہے کہ قانون بنانے کا اختیار صرف اللہ پاک کے پاس ہے، اور وہ اللہ پاک نے بنا دیے، اس نے کہا میں نے دین مکمل کر دیا، اللہ پاک فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر میں اور آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی دین نامکمل ہے تو پہلے تو پھر ہم وہاں پہ قرآن کی نفی کر رہے ہیں، اور قرآن کی نفی کرنے والا کون ہوتا ہے؟ یہ میں نہیں فتویٰ جاری کرتا، آپ لے لیں کسی سے کہ جو قرآن کی آیتوں کی نفی کرے وہ پھر مسلمان رہتا ہے کہ نہیں رہتا، یہ کسی سے فتویٰ لے لیں۔ اور اس کے بعد شرک کیوں ہے کہ آپ نے یہ اختیار اٹھا کے بندوں کو دے دیا کہ وہ 2/3 اکثریت بنائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی قانون اس ملک میں یا کہیں بھی بنا سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ گفتگو کی جاتی ہے کہ جی پاکستان میں کانسٹیٹیوشن 1973 کی میں لکھا گیا ہے کہ قرآن اینڈ سنہ شیل بی دی سپریم لا آف دی، اس کے پریمبل میں موجود جی قرآن اینڈ سنہ شیل بی دا سپریم لا آف دی کنٹری۔ یہاں میں سمجھتا ہوں ایک اور جو ہے مس کیریج ہوا ہے، قرآن اینڈ سنہ شیل بی دی اونلی لا آف دا کنٹری۔ جب اللہ پاک کہتے ہیں میں نے دین مکمل کر دیا تو معاذ اللہ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن اینڈ سنہ میں یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ لیڈ کر سکے یا وہ مکمل ہے، اس لیے اس کو سپریم آپ نے بنا دیا، اور انفیریئر کئی لاز آپ نے کریٹ کر کے، اور ایکچوئل میں کیا ہو رہا ہے کہ تمام وہ لاز جو اس سپریم لا کے انڈر آپ نے کریٹ کی ہے، اول تو ان میں سے بہت سارے متصادم ہیں۔ ایک واضح مثال ہمارے سامنے یہ سود والی ہے
ہے آج تک ہم اس ملک سے سود نہیں ختم کر سکے. اگر قرآن اینڈ سننا اونلی لا ہوتا تو وہ کب کا ختم کر چکے ہوتے ہم, اور اس پہ کوئی بھی جج ہوتا, کوئی بھی پولیٹیشین ہوتا, اس کی جرت نہ ہوتی. اور یہ جس گورنمنٹ نے سود کے لا کو چیلنج کیا ہوا ہے دوبارہ سپریم کورٹ میں, ڈسپائس دس کہ شریعہ کورٹ نے اس پہ فیصلہ دے دیا, سپریم کورٹ نے اس پہ فیصلہ دے دیا, اور پھر ریویو پٹیشن دائر کی جس گورنمنٹ نے, اس گورنمنٹ کو بھی ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے مسلمانوں کے آگے اور پاکستان کے مسلمانوں کے آگے کہ کس گورنمنٹ نے اس کو چیلنج کیا. اور پھر وہ ججز جو اب کتنے سال ہو گئے ہیں دوبارہ ریویو پٹیشن کا فیصلہ نہیں کر رہے, ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلامی اسٹیٹ میں, اسلامی طرز حکومت میں, جہاں آپ کہتے ہیں قرآن اینڈ سننا شیل بی دی سپریم لا, وہ آج تک سود کا کیس ہی نہیں آپ سے ڈسکس ہو رہا. اس پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا جسٹیفیکیشنز دی جاتی ہیں, مختلف آپ کو حوالے دیے جاتے ہیں فتووں کے, یا دیگر مسلم ممالک کی مثال دے دی جاتی ہے, یا اس طریقے سے جسٹیفائی کیا جاتا ہے کہ دیکھیں اسلامی بینکاری بھی ہو رہی ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ 1973 ایک آئین بنا, ایک آپ کو اس کے لیے دستور ساز اسمبلی تھی, وہ کس طرح سے وہ دستور تبدیل کرنے والا یا نظام تبدیل کرنے والا ملک میں سسٹم لے کر آئیں گے, اس کے لیے بھی پھر آپ کو لوگ چاہیے ہوں گے, یہ کرے گا کون, کیسے ہوگا؟ سعدیہ, جب نفاذ اسلام کی گفتگو ہو رہی ہے یا نظام خلافت کی گفتگو ہو رہی ہے تو اس کو نافذ کرنے کا بھی عمل وہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہی لینا پڑے گا. وہ میں اور آپ یا کوئی عالم خود بیٹھ کے ڈیفائن نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار رہا ہے پریچنگ. انہوں نے پہلے دعویٰ دی اور پوری اپنی سراؤنڈنگ میں اللہ کے پیغام کو پھیلایا. جس وقت وہ پیغام اس لیول تک پھیل گیا تو اس کے بعد بیعت عقبہ اول اور بیعت عقبہ ثانی جو ہے وہ مثال ہے نصرہ سیکھ کرنے کی. یعنی جب میسج کو وہ میسج سمجھ آ جائے, اس کے بعد پاورفل ایلیمنٹ آف دی سوسائٹی سے آپ نصرہ سیکھ کرتے ہیں, اور وہ نصرہ آپ کے لیے ضروری ہے, مینڈیٹری ہے, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیکھ کیا. اس وقت 70 جو سردار ہیں انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی. تو اس وقت جو پاورفل ایلیمنٹ آف دی سوسائٹی ہے, جس میں ہم سارے ہی جانتے ہیں کہ پاکستان میں پاورفل اور موسٹ پاورفل ایلیمنٹ آف دی سوسائٹی کون ہے. بہرحال جتنے یہاں پہ کہہ لیں امپورٹنٹ بزنس مین ہیں, جوڈیشری میں بیٹھے لوگ ہیں, پولیٹیشینز ہیں, آرمی کے کوارٹرز ہیں, ان سب کو آپ کو اس پیج پہ لے کے آنا ہوگا اور انہوں نے اس کو تسلیم کرنا ہوگا. ہمیں بلکہ ان سب کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ مسلمان ہیں, اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور پاکستان کو ایک اسلامی ریاست سمجھتے ہیں, لیکن اسلام کے نفاذ میں یہی لوگ حائل ہیں. تو جو حائل ہوگا اس میں اس کو ایکسپوز کیا جائے گا, اور جو معاون ہوگا اس کو اس کا ڈیو کریڈٹ دیا جانا چاہیے, وہ بھلے کسی بھی کوارٹر سے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد جب پہلی خلافت قائم ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نومینیٹ کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے, یعنی حضرت عمر فاروق ایک پاورفل ایلیمنٹ آف دی سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتے تھے, اور انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے ان کی خلافت کی بیعت کا اعلان کیا اور باقیوں کو فالو کرنے کی ایڈوائس دی. تھی ان کی ایڈوائس, لیکن وہ چونکہ ایک پاورفل ایلیمنٹ آف دی سوسائٹی تھے تو ان کی ایڈوائس میٹر کرتی تھی, اینڈ پیپل فالوڈ دیٹ. تو وہی ایگزامپل آپ کو آج کرنی پڑے گی, اور اس کے بہت سارے طریقے ہیں جو بائی دی بک بھی ہیں. وہ انشاءاللہ جب وقت آئے گا, پہلے تو ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ راہ ہموار کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو. ڈیموکریسی کفر کیوں ہے, ڈیموکریسی شرک کیوں ہے, وہ پریچ والی اسٹیٹ, جی یہ وہ پریچ والی اسٹیٹ ہے. اس میں لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جو آپ اس ملک میں طریقہ کار لے کے چلتے رہے ہیں پچھلے 70 سال سے, وہ شرک اور کفر پہ کھڑا ہوا ہے, اور بالکل اس میں سمجھتا ہوں کوئی گنجائش نہیں ہے, اور نہ ہم اجازت دیں گے کسی کو کہ وہ دین میں کوئی تبدیلی اور ایڈیشن آلٹریشن کی کوشش کرے. بالکل بھی گنجائش نہیں ہے دین میں اس قسم کی. مغربی جمہوریت اور مشرقی جمہوریت کوئی نہیں ہوتی. جمہوریت ایک ہی ہے جو انسانوں کو اللہ کے مقابلے پہ قانون سازی کا اختیار دیتی ہے, اور وہی شرک ہے. قانون صرف اللہ بنائے گا, اس کے ساتھ شراکت داری انسان نہیں کر سکتا قانون سازی. مغربی یا مشرقی کہہ کے ڈفرینشیٹ نہ کیا جائے. ایک اور چیز آپ نے جس طریقے سے بتایا کہ وہ وقت آئے گا تو یہ خود ہی آٹومیٹیکلی چیزیں جو ہیں اسٹریم لائن بھی ہونا, کافی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں کہ کیسے ہوگا نفاذ. اب ایک چیز مجھے بتائیے, اگین آئین پہ آتے ہیں جو کہ اس ملک میں بہت سالوں سے رائج ہے. اس کے پریمبل میں شروع میں ہی کہا گیا ہے کہ حاکمیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہوگی, لیکن آپ کہتے ہیں کہ اس میں پھر اندر بہت ساری ایسی شکیں جو کہ نفی ہو جاتی ہیں اسلامی قوانین کی. اب اس میں ایک چیز
آپ کو بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ 1973 کا وہ واحد آئین ہے جس پہ سب کا اتفاق تھا, علماء کرام تک آن بورڈ تھے. تو یہاں پہ علماء کرام کا کیا کردار ہے, یا ان کو کس طریقے سے آن بورڈ لے کر آئیں گے؟ کیونکہ ابھی تو ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ بھی اس سسٹم کو سپورٹ کرتے ہیں, بہت ساروں نے تو سیاسی جماعتیں بنا رکھی ہیں اور اس سسٹم کا حصہ ہیں. دیکھیں سعدیہ, اگر تو یہ اللہ کے دیے ہوئے نظام کے تحت اتفاق کرتے کسی ڈاکیومنٹ پہ تو آج ہماری اسٹیٹ یہ نہ ہوتی. پھر وہ نظام امپلیمنٹ ہوتا اور ایک کرائٹیریا ڈیفائنڈ ہوتا, اس کے مطابق آپ لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں نا. آپ نے اگر 1973 کے قانون پہ اتفاق کیا, حالانکہ میں اس اتفاق سے ایگری نہیں کرتا کہ وہ اسلامی بنیادوں کے یا اسلامی خد و خال کا مکمل خیال نہیں رکھا گیا, اور ہمیں وہ ڈاکیومنٹ, وہ آئین ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم نے تب ایک غلطی کی ہے تو اب ہم اس کو کریکٹ کر لیں. اور وہ آئین اڈاپٹ کرنے کے بعد یا اسلامی شاعر اڈاپٹ کرنے کے بعد اپنے میسز کو ایجوکیٹ تو کریں. کیا ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ ہمارے بچوں کو, نوجوانوں کو, ہمارے بزنس مینوں کو, ہمارے فوجیوں کو, ہمارے ججز کو, ہمارے لائرز کو, ہمارے ڈاکٹرز کو, کیا وہ اسلامک ایتھکس سکھاتا ہے, وہ بتاتا ہے؟ ہمیں تو اپنی اسلامک ہسٹری نہیں پتہ, ہمیں خلفۂ راشدین کی ہسٹری نہیں پتہ, ہمارے پاس اس کے بعد کے آنے والے تمام خلفاء کی تفاصیل ہمارے بچوں کو نہیں پڑھائی گئی, اور وہ بچے اب انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں پڑھنے میں, چونکہ آپ نے ان کو اس طرح کی ایک گلیمرس لائف میں انٹر کر دیا جو ہائی جیکڈ ایٹ سیلف, وہ آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے. دیٹ از بینگ کنٹرولڈ بائی دا ویسٹ. حالانکہ اسی دنیا میں چائنا بھی سروائیو کر رہا ہے, وہ کہیں ویسٹرن آئیڈیالوجی کو کیری نہیں کر رہا. رشیا بھی سروائیو کر رہا ہے, وہ بھی ویسٹرن آئیڈیالوجی کو کیری نہیں کر رہا. اس نے اپنے آپ کو بلکہ ایک لیول پہ کٹ آف کیا ہوا. اسٹل دے آر سیلف سروائیونگ اینڈ دے آر سیلف سسٹینیبل. تو پہلے تو ہمیں اکنامکلی سیلف سسٹینیبل ہونے کی ایٹ دا سیم ٹائم ضرورت ہے اس نیریٹو کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے, چونکہ جب ہم یہ نیریٹو امپلیمنٹ کریں گے دنیا ہمیں ایک ٹف ٹائم دے گی. اور پاکستان میں اتنی بڑی ایک ایگریکلچرل آپ کی بیک گراؤنڈ ہوتے ہوئے اگر ہم اس کو انکیش نہ کریں, ہمیں سروائیو کرنے کے لیے بیسک نیسیسٹیز آف لائف میں فوڈ سیکورٹی ریکوائرڈ ہے نا. باقی تو چلو کاروباری زندگی ہے, کاروبار چلے گا, اچھی گاڑیاں ہوں گی, اچھے مکان ہوں گے, لیکن زندہ رہنے کے لیے جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ فوڈ سیکورٹی سے آتی ہیں. تو پاکستان بینگ این ایگریکلچر اسٹیٹ پہلے سیلف سفیشینٹ تو ہو, اس کو ہمیں اکنامکلی اور فوڈ سیکورٹی وائز سیلف سفیشینٹ کرنا ہوگا, تاکہ اگر آپ یہ نیریٹو امپلیمنٹ کرنے جائیں اور دنیا آپ کو ٹکر بھی دے تو یو ہیو ٹو پلے وائزلی, یو ہیو ٹو بی سیلف سسٹینیبل, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یو ہیو ٹو ایکسٹینڈ یور کوآپریشن and develop mutual relationships with those countries who are already facing sanctions by the Western world, جس میں رشیا شامل ہے, اس میں کسی حد تک چائنا شامل ہے, اس میں ایران شامل ہے. تو آپ سمارٹلی پلے کریں نا, آپ ایک اپنا ریجن ڈیولپ کر لیں جو آپ کو آپ کا کام کر لینے دے. آپ اس کو تو نہیں چھیڑ رہے. اسلام تو پوری ہیومینٹی کے لیے پیس کا پیغام لے کے آتا ہے نا, اور وہ انٹرفیئر نہیں کرتا کسی اور کی آئیڈیالوجی میں اپنی باؤنڈریز سے باہر. تو جب اللہ پاک نے پاکستان کی صورت میں 27ویں کی رات ہمیں یہ ملک دے دیا, اور ہم نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہہ کے ہم نے یہ کام شروع کیا, تو اس کو پریکٹیکلی نافذ کریں, اور اس میں اگر کوئی مشکلات آئیں تو وہ ہم فیس کریں نا. ویسے ہم کتنا کچھ فیس کر رہے ہیں, کبھی ہم انٹرنل جو ہے وہ 9 مئی جیسے واقعات فیس کر رہے ہیں, اور کبھی ایکسٹرنلی ہم 1971 جیسے واقعات فیس کر رہے ہیں. تو فیس تو آپ تب بھی کر رہے ہیں ڈیفیکلٹیز, اور مر بھی رہے ہیں, شہادتیں بھی لے رہے ہیں. تو آپ اللہ کے دین کی خاطر کر لو نا یار یہ سارا کچھ, تو کیا اللہ نصرہ نہیں دے گا؟ یہ بتائیے, جیسا آپ نے بھی کہا کہ اوبیسلی اللہ کا دین تو مکمل ہو گیا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیلی صورت میں وہ دین جو ہے وہ اپنی امت کے حوالے کر دیا. اب وہ ہم پہ ہے کہ ہم نے دین تکمیل ہو گیا, پاکستان تکمیل ہونا رہتا ہے ابھی. تو اب وہ چیز آپ تکمیل پاکستان موومنٹ جو لے کر چل رہے ہیں. اب میرا سوال, خلفائے راشدین یا اس کے بعد ہم نے دیکھا جو مثالیں قائم کی گئیں, اب آپ جب خلافت کی بات کرتے ہیں, خلافت یا خلافت اسلامیہ, تو وہ تو پھر ایک امت کا خلیفہ ہوتا ہے نا. تو یہاں پہ یہ چیز کس طریقے سے ڈیفر؟ دیکھیں ابھی کیا سعدیہ, خدا نہ خواستہ خانہ کعبہ پہ حملہ کوئی کر دے, مسجد نبوی جہاں ہے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ, مدینہ منورہ پہ کوئی حملہ کر دے, آپ اور میں یہاں بیٹھے رہیں گے, ٹھیک ہے. مسجد اقصیٰ کی دفعہ تو ہم نہیں جاگ رہے, لیکن کیا خانہ کعبہ کی دفعہ بھی نہیں جاگیں گے؟ اور اگر ہم ایز مسلمز کوئی سینس آف رسپانسبلٹی رکھتے ہیں
تو وہ پہلے ہی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی صورت میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو کہہ دیا کہ اللہ کی رسی مضبوطی سے تھامو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو. اس کی شاید یہ کسی نے پہلے یہ تشریح نہ کی ہو. میرے نزدیک وہ رسی مسلمانوں میں خلافت کی صورت میں رہی، یعنی وہ رسی تھی جس کو سب نے تھاما ہوا تھا اور ہم بچے ہوئے تھے، اور ولا تفرقوا آپس میں ہم تفریق نہیں کر رہے تھے. جب سے ہم نے تفریق شروع کی ہے ہمارا یہ حال ہو گیا کہ ہمیں علیحدہ علیحدہ کر کے مارا جا رہا ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور خلافت راشدہ سے، اجماع صحابہ سے یہ چیز ثابت ہے کہ تمام مسلمان ریاستوں نے ایک بینر کے نیچے سروائیو کرنا ہے. اب یہ لیڈ رول جو ہے ہمارے ملک کے لوگوں کو پسند ہو یا نہ ہو، یہ اللہ پاک نے پاکستان کو دیا ہے. ٹھیک ہے، اسلام کے نام پہ بننے والی واحد ریاست، یا مدینہ منورہ کے بعد اسلام کے نام پہ بننے والی واحد ریاست، یا اسرائیل کے بعد کسی مذہب کے نام پہ بننے والی واحد ریاست، وہ پاکستان ہے. پوری مسلم دنیا میں آپ مطلب یہاں پہ ایک وہ میرے دوست ہیں، وہ ایک ایگزامپل کوٹ کرتے ہوتے ہیں، ان کا کسی جوئش آفیسر کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا کسی ٹریننگ کے دوران ویسٹرن ورلڈ میں، تو وہ اس یہودی افسر کا یہ کہنا تھا کہ جی ہمیں ہماری کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ تمہارا دشمن پاکستان ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یار تم لوگ یہ چیز انالائز نہیں کرتے. یہ اس وقت کی بات ہے کہ ایک شارپنر تک تو تمہارا ملک بناتا نہیں، ٹھیک ہے، اور اس ملک نے ایٹم بم بنا لی ہے. یہ ایسے ہی ہو گیا. یہ اللہ پاک کی عطا ہے نا. پھر اگر معجزہ پاکستان کا قائم ہونا معجزہ ہے، ایٹم بم بننا معجزہ ہے، اور پھر جو محسن پاکستان کے ساتھ ہم نے کیا ہے وہ بھی معجزے سے کم نہیں ہے ہم. لیکن اسٹل اینی ویز لیٹس اسٹے پازیٹیو. تو اللہ پاک نے جب یہ معجزے یہاں پہ قائم فرمائے ہیں تو کسی وجہ سے قائم فرمائے ہیں نا. تو اور اسرائیلی جو پہلے وزیر اعظم تھے ان کے تقریر میں بھی تھا نا کہ پاکستان سے سب سے زیادہ خطرہ اسرائیل. یس یعنی دشمن آپ کو اکنالج کر رہا ہے اور آپ اپنی امپورٹنس نہیں ریئلائز کر رہے کہ پاکستان از اے نیچرل بورن لیڈر فار دی امہ. اٹ ہیز ٹو ٹیک اپ دیٹ رول، اور وہ رول اس لیے لینا کہ پاکستان کا اپنا سروائیول اس رول میں ہے. اگر آج مسجد اقصیٰ پہ حملہ ہو رہا ہے اور پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، پاکستان پہ حملہ ہوگا تو آپ کے خیال میں آپ کو چائنا اور رشیا بچانے آئیں گے؟ ٹھیک ہے، وہ بھی ایسے کھڑے ہو کے تماشا دیکھیں گے. تو جب تک آپ امت کو اکٹھا نہیں کرتے اور کسی کے درد میں شریک نہیں ہوتے، کوئی آپ کے درد میں شریک نہیں ہوگا. پاکستان کا سروائیول اس بات میں ہے کہ وہ امت کو اکٹھا کرے. آپ جو اوبیسلی بات کر رہے ہیں، اور یہ مقصد بھی یہی ہے اس سیریز کا بھی، اور خاص طور سے آپ سے بات کا آغاز کرنے کا، کہ ایٹ لیسٹ یہ ہمیں آئیڈیا، یہ جو فلسفی ہے آپ کی، یہ لوگوں تک پہنچے. اب نہ جانے کتنے دلوں کے اندر یہ گھر کرے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو لوگ، تمام لوگ بہت سالوں سے، بہت عرصے سے اس پورے نظام کے جس کے آپ مخالف ہیں شدید، اس کے بینیفیشری ہیں، ڈو یو ریئلائز کہ وہاں سے آپ کو بہت مزاحمت کا سامنا ہوگا؟ جی مزاحمت کا سامنا ہوگا، لیکن یہ کام اس مزاحمت کے چکر میں چھوڑا نہیں جا سکتا. یہ اب ہمارا سروائیول کا اس وقت کہہ لیں ڈو اینڈ ڈائی والی پوزیشن میں ہم آئدر وی ڈو دس اور وی شوڈ بی ریڈی ٹو ڈائی، کیونکہ ہم اس کے علاوہ سروائیو نہیں کریں گے. جس طرح سے وہ ہمیں پینیٹریٹ کر گئے ہیں، اور پاکستانی کمیونٹی میں، سوسائٹی میں ایک آئیڈیالوجیز کی پولرائزیشن ہو چکی ہوئی ہے. اگر آپ اپنی آئیڈیالوجی کی کریکشن نہیں کریں گے، آپ اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے کہ تم مسلمان کے بچے ہو اور تم نے اللہ کو جواب دہ ہونا ہے، اور تمہارا طرز زندگی اسلام کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے، یہ ایجوکیشن آپ اپنے بچوں کو نہیں دیں گے، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ سیلف ایکسپلوڈنگ موڈ میں ایک سوسائڈل مشن پہ ہیں. آپ کو باہر سے کسی کو تباہ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ تو ایک دوسرے کو تباہ کرنے لگے ہوئے. یعنی اس ملک میں پچھلے 2-3 سالوں میں جو ہوا، اور ہمارے اداروں کے ساتھ جو رویہ فائنلی اس وقت پبلک کو اکسایا جا رہا ہے، وہ رویہ اڈاپٹ کرنے پہ اس سٹیٹ میں ضرورت نہیں ہے ہمیں فورن انیمی کہ ہمارے اپنے دشمن انٹرنل وارفیئر ہی بہت ہے. یہ کریکٹ کیسے ہوگا؟ دیکھیں، باہر سے آپ کے نارتھ میں جو جنگیں لگی ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں ہم اسلام کی فوج ہیں، اور وہ معاذ اللہ پاکستان کی فوج کو ادروائز کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کوئی اسلام مخالف قوت ہے. حالانکہ پاکستان کی فوج اصل میں جتنا یہ جنگ لڑ رہی ہے اور اس آئیڈیالوجی کو کیری کیے ہوئے ہے، اور بڑی سمارٹلی کیری کیے ہوئے ہے، بغیر لیبل کیے اپنے آپ کو، انہوں نے پاکستان کی اس
جو کریکٹرسٹک ہے کہ جہاں پہ اسلامک آئیڈیالوجی پہ میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں، اگر یہ آج بچی ہوئی تو اس کا کریڈٹ بھی ہماری فوج کو جاتا ہے. کسی ایک فوجی کے اچھے یا برے ہونے سے آپ پورے ادارے کو لائم لائٹ میں نہیں لا سکتے. آج فوج نہ ہوتی اس ملک میں تو یہ ملک سروائیو نہ کرتا. ٹھیک ہے، جو ہماری اسلامک کنٹریز جنہوں نے سر اٹھایا ان کے آپ آج حال دیکھ لیں کہ ان کا کیا کیا ویسٹرن ورلڈ نے. تو اگر اس سارے کچھ میں پاکستان بچا ہوا ہے تو کریڈٹ دینے کی ضرورت ہے نا. آپ کے قریب سے اتنی بڑی جنگ ہو کے واپس چلی گئی، پہلے وہاں رشیا نے ڈیفیٹ کا سامنا کیا، پھر وہاں امریکہ نے ڈیفیٹ کا سامنا کیا. وہ جو مرضی کہتے رہے کہ ہم اپنی مرضی سے چلے گئے ہیں، لیکن دا ورلڈ سیز دیٹ دے ہیو لاسٹ اے بیٹل. ٹھیک ہے، اینڈ اٹ از ایویڈنٹ نا کہ جس کو آپ ہرا رہے تھے اس کو آپ حکومت دے کے چلے گئے ہو، جس کو آپ ہٹانے آئے تھے اس کو اپنے ہتھیار بھی دے کے چلے گئے ہو. تو دس شوز کہ دے ہیو گیون ان. تو وہاں جہاں اتنی ساری کامیابی ہم نے ایک آئیڈیالوجی پہ کھڑے ہونے کی نسبت سے ان لوگوں کو اچیو کرتے دیکھا ہے افغانستان میں جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو ہمیں تو اللہ پاک نے کتنے وسائل سے مالا مال کیا ہوا ہے نا. صرف کھڑے ہونے کی دیر ہے اور اس آئیڈیالوجی کو سٹک کرنے کی دیر ہے. یہ ہمارے سروائیول کی جنگ ہے اس وقت. اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہمیں بچا نہیں سکتی. تو سعد صاحب کا ماننا ہے کہ اوبیسلی جو ایک نظریاتی ریاست، اوبیسلی پاکستان ایک نظریاتی ریاست تھا، اس کا بنیاد ایک نظریے پر ہوا اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ اسلامی قوانین کا نفاذ یہاں پر ہوگا. ہم نے نظریاتی ریاست کو ایک روایتی قومی ریاست جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی. ہینس دا کولیپس آف دس سسٹم ہیئر. وی آر آلموسٹ ایٹ بلو ورلڈ سٹی جہاں پہ الاقصی میوزیم کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے اور جہاں وہ بن رہا ہے. تو سائٹ پہ جا کے مزید اس پہ بات کریں گے رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. چودھری سعد نذیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ نے ان کی گفتگو پہلے بھی سنی. جو تکمیل پاکستان موومنٹ ہے اس کے پیچھے کیا فلسفی ہے وہ آپ نے جاننے کی کوشش کی. اس وقت بلو ورلڈ سٹی میں الاقصی میوزیم کی جو سائٹ ہے اس پہ ہم موجود ہیں. بیک ڈراپ میں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کام بھی ہو رہا ہے. پہلے تو سعد صاحب ہم پہلے گاڑی میں بھی بات کر رہے تھے کہ مسلم امہ کی جو خاموشی ہے، آپ نے کہا فلسطین پہ، وہ بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. تو یہ جو الاقصی میوزیم آپ یہاں بنا رہے ہیں اس کے پیچھے کیا تھاٹ تھی؟ سعدیہ یہ ایک انیشیٹو ہے، ایک ایفرٹ ہے ماسز کو موبلائز کرنے کے لیے. پہلی تو بات جو ظلم و بربریت مسجد اقصیٰ کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے وہاں پہ اسرائیل جو مظالم ڈھا رہا ہے اور جو اس نے وہاں پہ ایک بدترین مثال قائم کی ہے انسانیت کی، اس کو پوری دنیا میں ہائی لائٹ کرنے کے لیے جو اس وقت انیشیٹو میڈیا کی طرف سے یا اسپیشلی پاکستانی میڈیا کی طرف سے وہ اس لیول پہ نہیں پلے کیا جا رہا جو کہ اس کا حق ادا کرے کہ دنیا ایک آواز اٹھائے. اور ہمارے لیے بحیثیت مسلمان قوم میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک شرم کا مقام ہے کہ ہم سے زیادہ ویسٹرن ورلڈ کے اسٹوڈنٹس اور ان کی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس کے خلاف اور اس جینوسائیڈ کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. تو ہم نے ایز مینجمنٹ اینڈ ایز تکمیل پاکستان موومنٹ یہ فیل کیا کہ ہماری امت کو جگانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یوتھ کو جگایا جائے. اور یوتھ کو جگانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے لیے زندہ مثال ایک بنائی جائے، قائم کی جائے. ایک ایسا میوزیم قائم کیا جائے جہاں سے ہم امپورٹنس نہ صرف یہ کہ ہم مسجد اقصیٰ اور فلسطین کے اس میٹر کی امپورٹنس بتائیں، لیکن ملت کے اکٹھے ہونے کی، یونٹی کی اور مسلمانوں کی من حیث القوم ایک نیشن ہونے کی جو آواز ہے اس کے لیے ہم ایک ادارہ قائم کریں، ایک میوزیم قائم کریں. یہ نہ صرف الاقصیٰ میوزیم بن رہا ہے، الاقصیٰ مسجد کا بھی یہاں پہ انشاءاللہ ریپلیکا بنے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک الاقصیٰ یونیورسٹی بھی بنا رہے ہیں اور اس یونیورسٹی کا کام ہی یہ ہوگا کہ اٹ وڈ بی این اسلامک یونیورسٹی، اور وہ یہاں پہ انشاءاللہ درس و تدریس اور وہ اسلامی فہم اور وہ
پولیٹیکل اسلام کی آئیڈیالوجی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء کے دور میں پریکٹس ہوتی رہی وہ انشاءاللہ یہاں سے امپارٹ کی جائے گی. تو کچھ لانگ ٹرم ایجنڈاز ہیں اس کے اور کچھ شارٹ ٹرم ٹارگٹس ہیں. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ود ان اے پیریڈ آف 1.5 ایئر اور 1 ایئر ہم اس کو کمپلیٹ کریں, اس کو پبلک کے لیے اوپن کریں. جو ظلم و بربریت وہاں ڈھایا جا رہا ہے اس کی تمام فوٹوگرافی اور اس کے مونیومنٹس یہاں پہ ایریکٹ کر کے لوگوں کو دکھائیں. تو ایک لائف سائز جس وقت مسجد یہاں پہ اور میوزیم کی صورت میں لوگ دیکھیں گے تو نیچرلی ایک سینس آف اٹیچمنٹ آپ کا ادھر سے وہاں کریٹ ہوگا اور اللہ پاک اس کا کوئی نہ کوئی لانگ ٹرم سولوشن انشاءاللہ. اور یہ بڑا اچھا جسچر میں دیکھ رہی ہوں, پاکستان کے فلیگ کے ساتھ آپ نے فلسطین کا جھنڈا جو ہے وہ بھی یہاں پہ بلند کیا ہوا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مسلم امہ خاموش ہے, اور آپ نے اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے ایشوز پہ وہ کیسے آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. کوئی بھی ملک جو اس وقت ہمارا سپورٹ میں ہے یا جو بھی ہمارا ساتھ دیتا ہے, لیکن مسلم امہ کی خاموشی ہے کیوں ہم اتنا زیادہ اپنے مفادات کا یا اپنی مصلحتوں کا شکار ہو گئے ہیں کہ وہ امت والا جو لفظ ہے وہ اب صرف ایک کتابی لفظ ہی لگنے لگ گیا آپ کو لگتا ہے کہ صرف ہجوم ہے اور کچھ نہیں؟ وہ سعدیہ اس وجہ سے ہوا کہ اوور اے پیریڈ آف ایئرز بائی ڈیزائن, یعنی آفٹر 1924 اینڈ ایون بفور دیٹ کفر نے بائی ڈیزائن اپنی ویسٹرن آئیڈیالوجی جو ہے ہماری یوتھ میں, ہمارے نیشنز میں اور ہمارے ہاں جو میر صادق اور میر جعفر تھے ان کو خرید کے, اور ہر ملک کا اپنے حوالے سے میر صادق اور میر جعفر کی ایک کریکٹرسٹک اویلیبل ہے وچ از پرچیزیبل. تو انہوں نے بائی ڈیزائن تمام ممالک میں میر جعفر اور میر صادق خریدے ہیں, ان کو پھر انیبل کیا اور وہ وہاں پہ کسی نہ کسی فارم میں حکومت کے ڈومین میں آئے ہیں, اور انہوں نے فردر ان کی پیمنٹ اور ایجنڈاز پہ انشور کیا ہے کہ اسلامک آئیڈیالوجی جو ہے وہ آہستہ آہستہ یوتھ اور میسز سے نکلے. تو اس ایفرٹ کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے, بات کرنے کی ضرورت ہے, ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اسی طرح یہ زندہ ہوگی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ پریچنگ سے زندہ ہوئی تھی اسی طرح سے اب زندہ ہو. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, یہ پچھلے دنوں بہت مشہور ہوا, غالباً میں نام بھول رہی ہوں بٹ غالباً مصر میں جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے مولانا صاحب نے کہا, بہت ہی مختصر خطبہ تھا, کہتے ہیں کہ ان کی تاریخ میں جتنے انہوں نے خطبے دیے سب سے مختصر یہ تھا کہ جس امت کو, جن مسلمانوں کو 36,000 لوگوں کی شہادتیں نہیں جگا سکی, میرا خطبہ کیا جگا دے گا, یہ کہہ کے انہوں نے ختم کر دیا. سو اس وقت ضرورت کس چیز کی ہے؟ ہم لوگ اکنامک کنڈیشنز کے ہاتھوں کیا اس قدر مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ ممالک, اسلامی ممالک کی میں بات کر رہی ہوں, جو بہت اچھا کر رہے ہیں, ویل ٹو ڈو, ہر لحاظ سے پیسہ بھی ہے, سب کچھ ہے, وہ بھی نہیں کچھ کر پا رہے ہیں؟ پہلی تو بات یہ کہ سعدیہ جو وہاں پہ 36,000 لاشیں دیکھ کے ہم نہیں جاگے نا, وہ وقت دور نہیں ہے, پاکستان نے بھی کوئی کم لاشیں نہیں دیکھی. اور جب یہ نارتھ میں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اور وزیرستان سائڈ پہ ہو رہا تھا تو ہم لوگوں کو اپنے ڈرائنگز روم میں بیٹھے لگ رہا تھا جیسے کسی اور ملک میں ہو رہا ہے. اور پھر جب وہ اسلام آباد کی طرف ٹریفک موو کی تو ایک دم پینک کریٹ ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت دوبارہ اس وقت آن پہنچا کہ یہ دوبارہ یہ جنگ آپ کے ڈرائنگ رومز تک آ جائے گی اگر آپ اس کو امت کو نہیں جگائیں گے. اور جن نیشنز کے پاس آپ نے کہا فائنینشلی اسٹیبلٹی ہے اور وہ اسلامی ممالک ہیں, وہ بیسکلی ویسٹرن آئیڈیالوجی کے ہاتھوں اپنی آئیڈیالوجی ہائی جیک کرا چکے ہیں. میں نام نہیں لوں گا ملکوں کا, لیکن ہمارے سامنے ہیں جو ملک اس وقت ترقی کر رہے ہیں وہ کسی نہ کسی فارم میں ان کی آئیڈیالوجی پہ چل رہے ہیں, اور جنہوں نے آئیڈیالوجی سے انکار کیا یا اپنی جو ہے وہ اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کی, ان کو پھر انہوں نے ہسٹری کی بدترین مثال بنایا. اور وہ مثال اس لیے بن گئی کہ امت کی یونٹی مسنگ تھی اور کوئی ان کے ریسکیو کو نہیں گیا. تو دس جو انسٹیٹیوشن آف خلافت ہے دیٹ نیڈس ٹو بی ریوائیوڈ ایٹ اینی کاسٹ. اس کے بغیر مسلمان امت کا اس وقت سروائیول نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق خلافت علی منہاج النبوہ جو ریوائیو ہونی ہے اس کا وقت آ گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث تھیں ان کا آپ ٹائم فریم دیکھیں تو وہ 1400 سال کے ٹائم سپین میں انہوں نے اپنے جو پیشن گوئیاں فرمائیں. تو یہ وہ وقت آ گیا ہوا ہے. تمام
وہ انڈیکیٹرز اس وقت امت دیکھ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس وقت امت میں بہت بھوک اور پیاس ہے اس نیریٹو کو زندہ کرنے کے لیے. اور اگر ہم اوپر والے لیڈران کو چھوڑ دیں تو نیچے جتنے میسز اور پبلک ہے جو اس سینٹیمنٹ سے واقف ہے، ان کی صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ وہ خلافت کو ریوائیو کیا جائے، اور دے ڈونٹ وانٹ ڈیموکریسی اور جمہوریت ان دس ملک. بھی نہیں رہے، آپ نے بہت تجربہ کر لیا، تو چل رہی ہوتی تو ایک اور بات تھی نا کہ جی ہم نے بڑی ترقی کر لی. اب صرف اور صرف اگر ہم فلسطین کے اندر بھی دیکھتے ہیں، ICJ کا فیصلہ آیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ممالک جو نہیں مانتے تھے وہ بھی فلسطین کو تسلیم کرنے کے لیے آگے آ گئے. ناروے کی مثال ہے، اسپین کی مثال ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، جو گریٹر اسرائیل پلان ہے اس پہ تو اسرائیل لگا ہوا ہے، وہ تو ICJ کے ڈیسیجن کے بعد بھی نہیں رک رہا ہے کسی صورت. پہلے غزہ سے سلسلہ شروع ہوا، پھر بڑھتے ہوئے پھر خان یونس، رفح جس کو کہا جاتا تھا کہ جی آپ کو سیف پیسج دے رہے ہیں وہاں چلے جائیں، وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کتنے دنوں سے کیا کچھ ہو رہا ہے. سو یہ سلسلہ رکے گا کہاں جا کے؟ کیونکہ اس وقت تو وہ ICJ کی بھی سننے کو تیار نہیں ہے. سعدیہ اس طرح سے ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ کے گھر پہ حملہ ہو، ڈاکو جو ہیں وہ دروازے توڑ کے اندر گھس رہے ہوں، اور آپ اس وقت ٹیلی فون پہ جو ہے وہ کسی جج کو کہہ رہے ہوں کہ آپ ایک فیصلہ دے دیں کہ یہ ہمارے گھر میں نہ داخل ہوں. تو اس سے بڑی بے وقوفی اور کوئی نہیں ہوگی کہ اس وقت آپ بجائے وہ کام کرنے کے جو سیلف ڈیفنس میں کرنا ہوتا ہے ایک انسان نے، کہ وہ اپنا ویپن اٹھائے اور وہ کاؤنٹر فائر کرے آگے سے اور وہ ریزسٹ کرے بائی فورس. تو مسلمانوں کو اس وقت بائی فورس سٹیپ ان کر کے ریزسٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اس لیے نہیں ہو پا رہا کہ ہم سارے اپنی اپنی جگہ کمپرومائزڈ ہیں. تو خلافت کا انسٹیٹیوشن کھڑا ہوگا تو یہ مسلمان ملک ہمت پکڑیں گے تو وہ وہاں جا کے روکیں گے، اور تب ویسٹرن ورلڈ بھی مجبور ہو جائے گا کہ کیوں ہم ایک دنیا کو فساد کی طرف دھکیل رہے ہیں، تو وہ خود ان کو روکیں گے. جب آپ ریزسٹ ہی نہیں کریں گے اور صرف ایکٹنگ کریں گے اور ہوا کریں گے تو وہ کیوں رکیں گے؟ کیونکہ وہ تو اپنا ایجنڈا، جس طرح آپ کو آپ کا دین سکھاتا ہے کہ خلافت قائم کرو اور خلافت علی منہاج النبوہ پوری دنیا میں پھیلے گی، تو ان کو ان کے ریلیجن اور ان کے علماء یہ سکھاتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل بنے گا، اور وہ اپنے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے فورس بھی یوز کر رہے ہیں، میڈیا بھی یوز کر رہے ہیں، یعنی وہ وسائل تمام بروئے کار لا کے آپ پر وہ حملہ آور ہیں، اور ہم یہاں پہ صرف بیٹھے جو ہے وہ مصلحت اندیشی سے کام لے رہے ہیں. اب کام اس طرح سے نہیں چلے گا، بائی فورس آپ کو ریزسٹ کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے امت کو، مسلمانوں کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا. اچھا، سنن ابو داؤد میں یہ روایت ہے، اور اکثر ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم جو ہیں اس روایت کو بیان کیا کرتے تھے کہ یروشلم میں حکومت قائم کرنے یا اس کو مستحکم کرنے کے لیے لشکر جو ہیں وہ مشرق سے آئیں گے. اب وہ جب اس زمانے کا مشرق بتاتے تھے تو وہ موجودہ پاکستان ہے، ہندوستان ہے، وہ ایران ہے، افغانستان ہے، خاص طور سے افغانستان کے صوبے خراسان کا وہ ذکر کیا کرتے تھے. سو ڈو یو تھنک کہ واقعی ایسے حالات اب آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، یہ وہ حالات آ چکے ہیں. وہ سارے انڈیکیٹرز جو اس طرح کی احادیث میں ہمارے سامنے ہیں، وہ تمام انڈیکیٹرز اس وقت آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت ہمارے اکٹھے ہونے کے علاوہ کوئی گزارا نہیں ہے. ایک تو ہے نا کہ انٹرنیشنلی کیا سرکمسٹانسز بن رہے ہیں، آپ کے اپنے ملک کے وہ سرکمسٹانسز بن رہے ہیں کہ آپ کے اپنے ملک کا سروائیول اسی میں ہے کہ آپ جس اوریجنل ایجنڈے پہ یہ ملک بنایا گیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس کی تکمیل کے لیے ایفرٹ کریں. وہ ایجنڈا تکمیل ہوگا تو امت کا دفاع اور امت کی یونٹی وہ اس کا نیکسٹ اسٹیپ ہے. وہ خود ہی آپ کو اس طرف جانا پڑے گا. جیسے ایک بزنس گرو نہ کرے تو وہ اسٹیٹک رہے تو وہ ڈکلائن کی طرف جاتا ہے، ایسی امت نے بھی گرو کرنا ہے اور اپنا بگر جو فریم میں اس کو رسپانسبلٹی اللہ پاک کی طرف سے دی گئی ہے وہ اس نے پرفارم کرنی ہے. سو فار پاکستان ٹو سروائیو اٹ ہیز ٹو بی ان کنیکشن اینڈ کولیبوریشن ود آل دا مسلم ورلڈ. ٹھیک ہے، تو وہ نیکسٹ اسٹیپ ہے. پہلے پاکستان میں آپ یہ قائم کریں گے اور اس کے بعد اٹ ہیز ٹو بی ایکسپورٹڈ ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ، ورنہ ادروائز یہ سروائیو نہیں کرے گی. آپ کو ویسٹرن ورلڈ نہیں سروائیو کرنے دے گا. رشیا کو انہوں نے کتنا ٹف ٹائم دیا ہے، چائنا کو وہ کتنا کارڈن آف کر کے رکھتے ہیں، ایران کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. یعنی ہمارے ملک میں ہم سستا ایرانی تیل نہیں خرید سکتے چونکہ امریکہ بہادر ناخوش ہوتا ہے. یعنی کتنا اس نے ہمیں ہائی جیک کیا ہوا ہے ہر حوالے سے.
ہے. یہ ایسی ہے کہ آپ کے گھر کے قریب آپ کو کوئی پروڈکٹ مل رہا ہو سستا اور آپ کو جو ہے آپ کا دوسرا ہمسایہ منع کر دے کہ اس سے نہیں آپ نے خریدنا ہے, سستی میرے سے مہنگی چیز خریدو. تو یہ ایک تو مطلب بیسک ہیومن ایتھکس کے خلاف ہے جو وہ اس وقت کر رہے ہیں. تو یہ اجارہ داری ختم کرنے کے لیے آپ کو اسٹرینتھ کی ضرورت ہے اور یہ اسٹرینتھ صرف یونٹی سے آئے گی. سعد نذیر صاحب تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مشن میں کامیاب کرے, اور وہ کہتے ہیں نا کہ فورسز آف دا یونیورس بی ود یو ان دس مشن. تھینک یو سو مچ سعد نذیر صاحب. وہ فرملی کا مشن نہیں ہے جی, یہ پوری امت کا مشن. وہ کہتے ہیں نا, وہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ وہ پریچ والی سٹیج پہ ہم ہیں اور لوگوں تک یہ میسج پہنچا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ اگین. آج کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے, کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. گڈ نائٹ اینڈ اللہ حافظ.